अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, आप कहीं दफ्तर में जाएं, महफिल में जाएं, आपसे कोई मिलने आए, आप किसी से मिलने जाएं, एक बहुत ही कॉमन किस्म का सवाल किया जाता है कि आजकल क्या हो रहा है, या फिर एक अगला सवाल भी किया जाता है कि क्या होने जा रहा है। आज हम इन दो सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो यह कि क्या हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है ये अपने इक्तदार को तबालत देने की सिर्फ कोशिश हो रही है कि इक्तदार को किस तरीके से आगे ले जाया जा सकता है। इसमें सिर्फ 5 साल की तखसीस नहीं है। 5 साल तो वो कहते हैं हमने लेने ही लेने हैं, हर सूरत लेने हैं, लेकिन अगर अगले 5 और 10 साल की जनाब कोई इंश्योरेंस मिलती है और कोई रास्ता नजर आता है तो इन 5 सालों को कम भी किया जा सकता है, चेहरे तब्दील भी किए जा सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर एक ही तरीका कि हम इसको कितना आगे खींच कर ले जा सकते हैं। हमारे यहां माजी में भी डिक्टेटर रहे, जनरल मुशर्रफ रहे, वो बड़े अरसे इस निजाम को लेकर चलते रहे। उससे पहले ज़ियाउल हक तकरीबन 11 साल, शायद इससे भी ज्यादा, वो तवील इक्तदार में रहे और फिर उनको हटाया नहीं जा सका, यहां तक कि अल्लाह ताला को उनकी जान लेना पड़ी और वो जनाब एक हादसे में इंतकाल कर गए। वरना वो इस कदर मजबूत उनका निजाम था कि उनकी तब्दीली कोई नजर नहीं आ रही थी, बल्कि आगे वो कंप्रोमाइज करते हुए बहुत सारे लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक लाने की कोशिश कर रहे थे। सिमिलरली यहां पर भी यह किया जा रहा है कि चले एक चेहरा लोगों को पसंद नहीं है, थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं, लेकिन इक्तदार पर बुनियादी तौर पर गिरफ्त हमारी रहेगी। लेकिन ये कम से कम 2-3 महीनों में चंद चीजें सामने आई हैं। एक ये कि इनके आगे इनकी जो कोशिश थी कि जनाब इक्तदार को तब्दील करना, उसके लिए क्या किया इन्होंने? अदलिया को ढा दिया, मीडिया को खत्म कर दिया, आइन को रोन दिया, अपने इस्तिस्ना ले लिए, ताजिंदगी जनाब उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद कोई मुतवक्का रुकावट नजर आ रही थी तो उसको भी गिराया जा रहा था। इमरान खान उनके नजर में बुनियादी रुकावट था, उसे जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी खत्म कर ली, उस पार्टी के अंदर से पार्टी लाने की कोशिश की, और भी बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन अब गुज़श्ता चंद माह में अब लगता है ऐसे कि इनको कुछ ब्रेक लग गई है। उसकी कम से कम मैं 4 मिसालें दूंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये इक्तदार जिसे बहुत तवील करने की कोशिश की जा रही है, अब इसमें कुछ गैर मरई कुव्वतें, वो कुव्वतें जो नजर नहीं आती लेकिन वो मौजूद होती हैं, वो इसमें रुकावट डाल रही हैं। और अब वो रुकावटें इतनी वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं कि जो हुक्मरान हैं उनके जनाब चेहरे मुरझा गए और उनके हवास जवाब देते जा रहे हैं। वो क्या कहेंगे? 4 मिसालें। सबसे पहली मिसाल तो ये इसहाक डार के नवासे का केस है, रजा का केस, उसके दोस्तों का केस। यूएई में वो शख्स बैठा हुआ है और क्रिप्टो करेंसी का काम करता है। आपको याद होगा कि इसी एक फैमिली का एक बंदा था, उसने अरबों रुपए क्रिप्टो करेंसी में मतलब ये जुए की तरह हार दिए, और लेकिन अब उसको रिकवर करने की मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश की जा रही है। तो रजा डार जनाब, उसने भी सादर है, वो क्रिप्टो काम कर रहा है और दुनिया के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। और ये प्लेयर्स जो हैं कुछ लीगल हैं, कुछ इलीगल भी हैं, लेकिन इनको चूंकि ताकत है कि हम पाकिस्तान में जनाब, बाहर शायद हमारे यहां इतनी ताकत ना हो, लेकिन पाकिस्तान में तो हमारी जबरदस्त किस्म की ताकत है। तो ये 2 खवातीन थी जनाब, इनको वो पाकिस्तान बुलाते हैं और ये भी अब कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर उनको वीजे दिलाने में जो दफ्तर खारजा है, यानी इसहाक डार साहब की जो वजारत है, उसको इस्तेमाल किया गया। फिर वापस प्रोटोकॉल दिया गया, मुख्तलिफ होटल्स में, मरी में, नथिया गली में उनको रखा गया, लाहौर रखा गया। और फिर जब लेन देन के मामले की पर बात आई तो जनाब बात बिगड़ गई। अब वो जो लड़की है उसने उन्हें कच्ची गोलियां नहीं खाई हुई थी, वो एक एक पल से अपने सरपरस्तों को, उनके वहां भी तो सरपरस्त मौजूद है ना, उनको आगाह कर रही थी। और मामलात जो ही बिगड़े तो फिर एक पिंडोरा बक्स खोल गया, और क्या कि जी ज्यादती भी हुई और साफ ज्यादती होती भी रही। तो अब उन्होंने जनाब अगवा, बुनियादी तौर पर उनको अगवा किया गया कि हमारा 15 जनाब लाख डॉलर वो हैं कि फौरी तौर पर उनको दिए जाएं क्योंकि वो हमारे अखराजात हो चुके हैं, और जब तक वो नहीं आती तो आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन फिर दरमियान में एक खेल खेला गया, और किस तरीके से कि एम्बेसीज को इतला दी गई। लेकिन एक बुनियादी बात आप याद रखें कि जब हुकूमत अपनी हो और आप किसी को दरखोरे इतला ही ना समझते हो, आप किसी को जुर्रत ही ना होती हो कि आपकी मुखालफत कर सके, फिर अचानक कैसे हुआ कि एफआईआर भी दर्ज हो गई, बल्कि यहां तक हुआ कि पुलिस ने तो शुरू में फुर्तियां दिखाई
انہوں نے کہا جی چلیں جلدی جلدی یہاں سے جناب ان کو لڑکیوں کو فارغ کریں, ان کا میڈیکل کروائیں اور یہاں سے لے جائیں, اور ان کے بیانات قلم. اور اس کے لیے انہوں نے صبح کا انتظار بھی نہیں کیا, بلکہ رات کو ہی ایس ایچ او صاحب جو ہے وہ اعلیٰ حکام کے کہنے پر جج صاحب کے گھر پہنچ گئے. اچھا, اور پھر جج صاحب نے برا منایا. ایک سوال میں یہاں جو کرنا چاہتا ہوں وہ کہ نمبر 1 ایف آئی آر کیسے ہوئی, اور پھر جج صاحب کو جرت کیسے ہوئی کہ انکار کر دیں. مطلب جوڈیشل مجسٹریٹ کی کیا اہمیت ہے, جہاں ہائی کورٹ کے ججز, سپریم کورٹ کے ججز, وفاقی آئینی عدالت کے ججز بے بس ہوں, اور سابق چیف جسٹس اس حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ چکے ہوں کہ جناب حکم کسی اور کا چلتا ہے, ہمارے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے. تو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تو بے بس ہو, لیکن ایک جج صاحب کو رات کو اٹھایا جائے, مطلب یہ معمول ہے نا, حکمران جب چاہیں رات کو اٹھا لیتے ہیں, رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں. عمران خان کی حکومت جب جانے والی تھی تو رات کو عدالتیں کھل گئی تھی, اور عمران خان کہتے تھے کہ مجھے ساری زندگی اس بات کا رنج رہے گا کہ آپ نے میرے لیے رات کو عدالتیں کھلوائیں. لیکن اب جج صاحب کو کیسے جناب خیال آ گیا کہ انہوں نے انکار بھی کر دیا, صبح آ کے انہوں نے کمپلینٹ بھی کی, اور پھر تھانے دار کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا. آخر کون ہے جو اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں, ٹھیک ہے ہماری حکومت ہے, انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, لیکن جو اس میں رکاوٹ ڈال رہا ہے اور خاص طور پر ان کو بدنام کر رہا ہے, مطلب وہ ان کا کچا چٹھا جناب کھول رہا ہے, وہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ طاقتور ہے. ورنہ یہ چھوٹا سا معمول کا واقعہ تھا, مطلب ایک خواتین آئیں اور ان کے ساتھ جناب آپ نے ان کو یہاں انٹرٹین کیا اور پھر واپس بھیج رہے ہیں. اگر ان کی چھوٹی موٹی کمپلینٹ بھی تو ان کو بھیج دیا جاتا, اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا. اور اچھا, ان خواتین کے بارے میں ہے کہ وہ بھی کوئی حاجن نہیں ہے, ان کی بہت ساری سکیمز ہیں, بہت سارے ان کے فراڈ ہیں اور پوری دنیا میں, اور وہ یاد رکھیے گا کہ شاید سامنے بھی نہ آ سکے. وہ خفیہ ایک خاص چینل سے تو ان کے بیانات چیزیں سامنے آئیں, لیکن وہ خود اپنے جوڈیشل سسٹم میں بھی وہ سامنے نہیں آنا چاہتی, کیونکہ ان کے بہت سارا کچا چھٹا کھلنے کا اندیشہ ہے. لیکن یہاں حالات ایک دم جناب پاکستان میں ایک سابق بھی نہیں, موجودہ نائب وزیر اعظم کے پوتے کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جائے, اور پھر اس کو گرفتار بھی کر لیا جائے, اور پھر اس کے سگے ماموں جو اس وقت منسٹر ہیں پنجاب حکومت میں بطور وزیر کام کر رہے ہیں, علی ڈار, اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے داماد ہوں, اور داماد خاص ہوں جسے پیارے داماد کہا جاتا ہے, ان کا نام بھی درمیان میں آ جائے اور ان کو بھی اس طریقے سے رگڑا لگایا جانے لگے, تو سوچیں درمیان میں کچھ نہ کچھ معاملات شامل ہیں, اور وہ قوتیں ہیں جو یہ سب کچھ کرا رہی ہیں. ورنہ تو ایک ایس ایچ او یا یہاں ان لوگوں کی مجسٹریٹ کی معاملات مطلب اس حد تک جا ہی نہیں سکتے تھے کہ معاملہ ہو. اور دوسرا, باہر سے بھی کوئی پریشر نہیں تھا ابھی تک, نہ ہالینڈ نے, نہ وینزویلا نے, نہ کسی اور ملک نے پاکستان کو کوئی باقاعدہ شکایت نہیں کی. اس کا مطلب ہے شکایت سے ہٹ کر ایک اور قوت درمیان میں موجود ہے جو ان معاملات کو حل کرنا چاہتی ہے. اگلا جناب, قانون سازی میں رکاوٹیں کیسے پیدا ہو گئی جناب؟ اب تک تو جتنے مرضی قانون بنائے, ایسے پلک جھپکتے وہ قانون بن گئے, اور وہ بروٹل میجورٹی سے بھی بن گئے, لیکن اب کم از کم 2 قانون ایسے ہیں جن کو ایک دم بریکیں لگ گئی. ایک تو وفاق میں اسی اسحاق ڈار صاحب کی جو بھانجی ہیں, یعنی یہ پوتے کا کیس ہے اور وہ بھانجی ہیں, اور ان کا وہ ایک بل لے آئیں. بل یہ تھا جناب کہ جو کمپنی ہے, ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے, وہ کہیں بھی چاہیں اپنے ٹاور لگا سکتی ہیں, اور کوئی درمیان میں گڑبڑ کرے تو اس کو 5 کروڑ روپے اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ بل ہو گیا تھا, اور یہ بھی پاس ہو گیا تھا, قومی اسمبلی سے باقاعدہ پاس ہو گیا تھا, سینٹ کی کمیٹی میں تھا, اور وہاں پر سینیٹر علی ظفر نے اس کو پڑھا, اور اتنا ہائی لائٹ ہوا کہ یہ بل فوری طور پر واپس لینا پڑا. ابھی تک وہ سامنے نہیں آیا. تو اس سے پہلے تو اس سے بھی سخت قسم کی قانون سازیاں ہو چکی ہیں, مطلب استثناء دے دیا, ججز عدلیہ کو ایک دم فارغ کر دیا گیا کہ عدالتی جو جج ہوں گے وہ حکمران اپنی مرضی سے رکھیں گے, اور 26ویں ترمیم آ گئی, 27ویں ترمیم آ گئی. اب یہ کہنا کہ جناب یہ کوئی میڈیا کا پریشر تھا, یہ کم از کم سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. ادھر پنجاب کی طرف آ جائیں, یہاں بھی اسی قسم کا قانون تھا کہ یہ جو گنڈا بل آیا تھا کہ پنجاب ہیبیچول اوفینڈر بل جو ہے 2026, اس کی بھی ایک دم مخالفت شروع ہوئی. بنیادی طور پر ڈان میں یہ آرٹیکل شائع ہوا, اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں نہیں جانا تھا. یہ پنجاب کا جو کہ بل تھا یہ ایک کمیٹی نے پاس کرنا تھا, اور کمیٹی کے بعد پنجاب حکومت نے اس پر ووٹنگ کرانی تھی, اور جو ہے پی ٹی آئی کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا, اور ایون نون لیگ کو بھی خبر نہ ہوتی,
اور یہ بل منظور ہو چکا ہوتا. لیکن ڈان میں ایک آرٹیکل چھپا. اب یہ بھی دیکھیں کہ ڈان میں کیوں آرٹیکل چھپا, یہ بھی ایک اہم بات ہے, کیونکہ ڈان جو ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے, اور پھر اس کی اتنی زیادہ چرچا ہوئی, جسے ہندی میں کہتے ہیں, اتنا زیادہ اس کی شہرت ہوئی کہ ہر لفظ پر اور پھر ہر طرف سے ایک پوری ٹیم بھی تیار کی گئی ہے, کالم بھی لکھوائے جا رہے ہیں, اور پنجاب حکومت کو متون بھی کیا جا رہا ہے. یہ ساری اچانک لوگ حرکت میں کیسے آ گئے اور کیسے ایک دم فضا ہوئی کہ اس بل کو بھی واپس لینا پڑا, اور اس سے سبکی بھی ہوئی, کم از کم اس کو سبکی بھی کہتے ہیں. یہ دوسرا واقعہ تھا. پھر میں کہوں گا کہ آپ کہیں نہیں جی یہ میڈیا کا پریشر تھا جس کی وجہ سے یہ وفاق کا جو ٹاور قانون تھا اور پنجاب کا جو گنڈا بل تھا یہ واپس لے لیے گئے, یہ بھی کم از کم میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ نہیں, یہ میڈیا نہیں, کچھ اور قوتیں ہیں جنہوں نے یہ اچانک رکاوٹیں پیدا کی. اور ایک چھوٹی سی مثال اور بھی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں ہمارے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان ایک دم ناراض ہوئے. ایک تو ڈی پی او قصور کا معاملہ تھا کہ قصور کے ڈی پی او کو وہ پسند نہیں کر رہے تھے, تبدیل کرنا چاہ رہے تھے, لیکن جو پنجاب حکومت تھی وہاں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. اور پھر دوسرا یہ اوفینڈر بل آ گیا, اس پر بھی جناب پھڈا شروع ہو گیا, اور پھڈا اتنا بڑا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ملک احمد خان کو بلا کر اپنے ساتھ تصویریں بنانا پڑی اور ساتھ پریس ریلیز جاری کرنی پڑی کہ ان کے تمام مطالبات منظور کر لیے گئے. اب یہ ملک احمد خان کون ہے؟ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ وہ شخص ہے جن کے مسلم لیگ نون پر بڑے ہی احسانات ہیں. بلکہ اگر کہا جائے کہ یہ سارا جو سیٹ اپ نیا بنا ہے اس میں اگر بنیادی طور پر ایک دو بندے تھے تو ان میں ملک احمد خان صاحب تھے. ایک ملک احمد خان تھے اور محمد زبیر تھے. اب محمد زبیر واپس پی ٹی آئی کی طرف جا چکے ہیں, اگرچہ انہوں نے شمولیت کا اعلان نہیں کیا لیکن وہ پی ٹی آئی کے ڈیفینڈر کے طور پر اس وقت کام کر رہے ہیں, جو نون لیگ کے سب سے بڑے ڈیفینڈر ہوتے تھے. ملک احمد خان وہ تھے جنہوں نے سابقہ آرمی چیف باجوہ کے ساتھ متعدد ملاقاتیں کی, ان کو قائل کیا میاں نواز شریف صاحب کے لیے, اور ان کی جناب وہ جیل میں تھے, ان کو بیماری کے نام پر باہر بھیجا گیا اور ٹوٹل فضا تبدیل ہوئی اور جو ریجیم چینج آپریشن پر منتج ہوئی, اور اس میں جو نئی ذمہ داریاں طاقتور شخص کو دی گئی وہ بھی ایک پورا کا پورا پیکج شامل تھا, اور اس کے بعد پھر ایک پوری کی پوری ریجیم چینج ہوئی, پورے حالات تبدیل ہوئے. تو اب متوقع طور پر جو نئے وزیر اعلیٰ تھے وہ تو ملک احمد خان تھے, کیونکہ انہوں نے اتنا کام کیا تھا کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جانا تھا. لیکن انہیں کہا گیا کہ آپ سپیکر پر ہی اکتفا کریں, بلکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ سپیکر کے طور پر بھی مجتبیٰ شجاع الرحمان جو وزیر خزانہ ہے پنجاب کے ان کا نام تھا, لیکن پھر بار ان کو وزیر خزانہ ہی رہنے دیا گیا اور انہیں کہا جی آپ فی الحال سپیکر پر آپ صبر کریں, آپ البتہ مریم نواز جب وزیر اعظم بن جائیں گی تو پھر پنجاب کی وزارت اعلیٰ کو دینے پر سوچا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ ایک کمپیٹیٹر موجود تھے تو ایک دم فضا تبدیل ہوئی اور انہوں نے بھی آنکھیں دکھائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک احمد خان میں اپنی جرت تو نہیں ہے اتنی, اپنا تو تپڑ اتنا نہیں ہے کہ وہ مریم نواز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سکے, اور پھر مریم نواز صاحبہ ڈیفیٹ بھی ہو جائیں, مطلب شکست بھی مان لیں اور ان کی بات کہیں گی بالکل آپ درست ہیں. تو اس کے پیچھے بھی کم از کم کوئی نہ کوئی قوت موجود ہے, کوئی نہ کوئی ہے جو یہ ساری رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے. اچھا, تیسری جناب ٹی ایل پی کا اچانک ظہور ہو جاتا ہے, تحریک لبیک پاکستان. یہ تو ابھی تک ان کے جو لیڈر ہیں دونوں بھائی, وہ سعد رضوی اور ان کے بھائی, وہ تو ابھی تک ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کو بھی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یا کسی خاص موقع پر ان کی کہیں سے گرفتاری شو کر دی جائے کہ دیکھیں جناب وہ ایک سال فلاں ایک گھر میں چھپے رہے اور کسی کو پتہ نہیں چل سکا, تو ان کی گرفتاری شو کی جا سکتی ہے. مطلب وہ ایک نہ صرف وہ پتہ موجود ہے بلکہ اس پتے کا تھوڑا بہت اظہار بھی کر دیا گیا ہے. اب انہوں نے اس جمعے کو جو احتجاج ٹی ایل پی کی طرف سے وہ بہت بڑا ہوا ہے, یہ نہیں کہ چند لوگ کٹھے ہوئے ہیں بلکہ راولپنڈی میں بھی, کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی, یہ بڑے شہر اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی اچھی خاصی تعداد میں لوگ کٹھے ہوئے. ان کے جو ان کا ٹپیکل جناب وہ نعرہ ہے وہ بھی لگائے گئے, ساؤنڈز بھی لگائے گئے, اور اب تک جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک بھی مقدمہ درج نہیں ہوا, نہ لاہور میں ہوا, نہ راولپنڈی میں ہوا, اور نہ ہی ادھر کراچی میں ہوا. تو یہ اچانک کیسے آ گئے, پی ایل پی والے کیسے آ گئے؟ تو اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ کہ وہ جو درمیان میں ان کی جو طویل اقتدار کی خواہش ہے اس میں کم از کم رکاوٹ ڈالنے کی کوششیں اب شروع ہو گئی ہیں. اچھا, چوتھا آپ کہیں گے علیمہ خان صاحبہ نے جو انکار کیا ہے,
وہ کیا ہے؟ وہ کون سا انکار ہے جناب؟ علیمہ خان صاحبہ کو 2-3 ہفتوں سے مسلسل کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ایک بہن نورین خانم کی ملاقات کرا دیں، لیکن وہ نہیں مان رہی۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس کے پیچھے 2 وجوہات کم از کم ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں کسی شخص کو آپ آفر کرتے ہیں نا، کسی بھوکے کو، کہ یہ یار ایک روٹی لے لو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں لیتا، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں اور سے اسے 2 روٹیوں کی امید ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کو سہارا دیے کھڑاتا ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں نہیں سے میں چھوٹا کمپرومائز کیوں کروں، مجھے تو فلاں میرے پاس آفر موجود ہے۔ تو انہوں نے جناب 2-3 ہفتوں سے وہ قبول نہیں کی، بلکہ اب وہ یہاں تک کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ملاقات نہیں بلکہ علاج کی بات، علاج ہونا چاہیے، تو علاج ضرور کروایا جائے۔ آخر وہ کیا وجہ ہے، کیوں ایسا کہہ رہی ہیں؟ اور دوسری بات، وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ پورے پیکج پر عمل درآمد ہونا چاہیے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ جناب صرف میری ملاقات کرا دیں، نہیں، عمران خان کا جیل سے اسے ہسپتال منتقل کریں اور اس کا پورا علاج بھی کرائیں۔ اچھا 4 چیزیں تھیں، میں ایک 5ویں چیز بھی آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ اچانک چیف جسٹس صاحب کو کیسے خیال آیا کہ جیل اصلاحات پر کانفرنس کرائیں اور 4 صوبوں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بلا لیں؟ چیف جسٹس کو اچانک کیسے خیال آیا؟ ایک بات، کیوں کہ اس وقت جو پاکستان میں سب سے زیادہ مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے۔ اچھا، اور قیدیوں سے خاص طور پر عمران خان اور پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ مطلب یہ وہ چبھتا ہوا ٹاپک ہے جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان میں حکمرانوں کی جناب سبکی ہو رہی ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی شرمندگی ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے جو ایمنسٹیز کی تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس حکومت پر لعن طعن کر رہی ہیں اور ایون عدلیہ پر بھی لعن طعن کر رہی ہیں۔ پھر اچانک عدلیہ کو کیسے خیال آیا؟ آپ یہ توقع رکھیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جناب بڑے قانون کے پارسا ہیں اور قانون کے بڑے زبردست حامی ہیں، اور اچانک نہیں، ایسا نہیں ہے، تمام وکلاء اس کو رد کر چکے ہیں۔ تو پھر اچانک یہ موضوع کیوں چھیڑ دیا گیا؟ تو اس کا مطلب ہے وہ جو قوت ہے وہ چاہتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو برا سلوک ہو رہا ہے اب اس میں کچھ کمی ہونی چاہیے، ان کے معاملات بہتر ہونے چاہیے۔ اور وہ کیسے حل ہوں؟ وہ صاف ظاہر ہے یہ جو سارا کا سارا وزن ہے وہ عدالت کے کندھے پر رکھا جا سکتا ہے، اور عدالت یعنی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے تو میرے ہاتھ باندھ دیے، آپ نے اچھا مجھے چیف جسٹس بنایا ہے، میرے ہاتھ بن چکے ہیں، میں تو کسی بات کرنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ تو انہیں کہا گیا اچھا چلیں پریشان نہ ہو، آپ کے نام کرتے ہیں یہ بات کہ جناب عدالتوں میں اصلاحات ہوئی۔ دیکھیں جی، عمران خان کی 3 سال تک وہ برے حالات میں رہے، 8 مہینے ان کی قید تنہائی میں گزرے، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، لیکن آخر ایک جاندار زبردست اور جناب قوم کا مسیحا چیف جسٹس تھا، وہ آیا اور اس نے جناب ایک دم مخالفت کی، اس نے کہا نہیں میں جیل اصلاحات پر عمل درآمد کروں گا، اور اس نے جناب ایک کانفرنس بلائی، 4 وزرائے اعلیٰ ہے، اس میں سہیل آفریدی نے بڑا کھل کر گفتگو کی اور جناب جھنجھوڑا نہ صرف گورنمنٹ کو بلکہ عدلیہ کو بھی، اور اس کی بات اتنی پسند کی گئی کہ جو وہ خطاب جب انہوں نے کیا سہیل آفریدی نے تو اس کے اختتام پر اتنی تالیاں بجی کہ وہ آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے اور اس تقریب کی جناب جو ماڈریٹر تھی اس کو چلا رہی تھی وہ انتظار کرتی رہی کہ تالیاں ختم ہوں تو وہ نیکسٹ جو جناب مقرر ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ ان کو بلائیں اور مسلسل تقریریں۔ وہاں لوگ کون موجود تھے؟ وہاں موجود تھے جناب وکلا تھے چند ایک، اور زیادہ تر جناب ججز موجود تھے، اور کچھ جناب جو ہے افسران موجود تھے۔ تو اب وہ مسلسل تالیاں، پورا کا پورا حال، ججز بھی تالیاں بجا رہے تھے، وہاں جناب جو سرکاری ملازم ہے وہ بھی تالیاں بجا رہے تھے، اور چند ایک چلو وکلا بھی ہوں گے، اور وکلا صاحب ظاہر ہے پی ٹی آئی کے وکلا تو نہیں تھے وہاں پر، تو وہ وکلا بھی تالیاں بجا رہے تھے۔ تو آخر یہ پسندیدگی اور یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں کچھ رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو یک طرفہ قسم کی جناب ٹریفک چل رہی ہے اس کو لگام دیا جائے۔ اور تھوڑا سا آپ یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے ہاں ایک داڑھی والوں کا تصور بھی موجود ہے کہ حالات کتنے بھی بگڑ جائیں، جو داڑھی والے ہوتے ہیں وہ کانشیس رہتے ہیں، وہ معاملات کو بگڑنے سے روکتے ہیں۔ اور ایون ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی یاد کریں، کبھی بھی یک طرفہ ٹریفک میں اسٹیبلشمنٹ نہیں چلتی، یعنی عمران خان کے ساتھ مکمل اسٹیبلشمنٹ تھی، لیکن ایک بڑا حصہ وہ تھا جو اس وقت بھی نون لیگ کے ساتھ رہا، اور اس وقت لگتا ایسے ہے کہ بظاہر ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ جناب
وہ کھڑی ہوئی ہے حکومت کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، اور ان کی ہر بات مانی جا رہی ہے، لیکن یہ ہنی مون پیریڈ تو تقریباً 4 سال پر مشتمل تھا، 4.5 سال ہونے والے، یہ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا آنے والے دنوں میں مزید خوشخبریاں میں ملے گی۔ میں شاید کوئی مکمل طور پر آپ کو الیبوریٹ نہیں کر رہا یا نہیں کر سکا، کیونکہ میں کھلے لفظوں میں اب فی الحال اس پر پردہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو طویل اقتدار کے بارے میں سوچا جا رہا تھا، اس کے سامنے اب بند باندھنا شروع کر دیا گیا ہے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی، مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔